अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को आज की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद कहती हूँ। ये एपिसोड इसलिए भी बहुत स्पेशल है कि जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए जो बहुत मुख्तलिफ और स्पेशल हैं। कहीं पाकिस्तान में कोई आफत टूटी हो, कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, कहीं किसी को शेल्टर चाहिए, किसी बच्ची की शादी का मामला हो, तालीम और तरबियत का मामला हो, तदफीन का मामला हो, कहीं इमदाद के लिए मिशन लेकर जाना हो, कुछ भी करना हो, ये शख्स आपको हर वक्त हर दम फील्ड में काम करते नज़र आएंगे। वो वक्त जब के नौजवान सोचते हैं कि हमें घर बनाना है, हमें कारोबार करना है, हमें बहुत सा पैसा जमा करना है, हमें आगे बढ़ना है, इस नौजवान ने चुना खिदमत खल्क को, लोगों की मदद को। और 2009 से जो सिलसिला शुरू हुआ JDC फाउंडेशन के तौर पर आज बड़ी कामयाबी से जारी और सारी है। अल्लाह इसी तरह इस काम में इनको कामयाब करता रहे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अब्बास। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ। ये 2009 में आपने JDC को शुरू किया। ये वो वक्त होता है जब नौजवान सोच रहे होते हैं कि हम पैसा कमा लें, हम अपने लिए घर बना लें, हम ख़ानदान के लिए कर लें। आपने ये खिदमत खल्क को ही क्यों चुना? देखिए, मैं बेसिकली पैदाइशी सोशल वर्कर हूँ और जो पैदाइशी सोशल वर्कर होते हैं उनका देखने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़, सुनने का अंदाज़ सब अलग होता है, आम आदमी से मुख्तलिफ होता है। और दूसरा ये कि चूँकि हम 2003 से काम कर रहे थे और हम हुसैनी ब्लड बैंक के साथ मिलके हम खून जमा करते थे मुख्तलिफ जामियात में, मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कंपनियों में। और जो बेचारे अंदरूनी सिंध से इलाज कराने आते थे अस्पतालों में और उनके पास डोनर्स नहीं होते थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करते थे खून भी, और उनकी ट्रांसप्लांट की फ़ीस भी देते थे। फिर हमने सैलाब में बाकायदा जब ये आया तो हमने रजिस्टर कराया और काम शुरू किया, और वो सिलसिला उस वक्त से फिर अब तक चल रहा है। और जहाँ तक रह गई समाजी कामों के अलावा, तो मैं पाकिस्तान का शायद सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का एक नेशनल सेल्स मैनेजर भी रह चुका, और ये उस JDC बनाने से पहले की बात है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। माशाल्लाह, आपने 2009 से लेकर 2023 तक इतना ग्रो किया, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। अभी आगे क्या करने का इरादा है? इस वक्त क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं और आप क्या सोचते हैं कि अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है? देखिए, जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क में, जिस तरह की मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, एक बहुत पैसे वाला आदमी भी अगर उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो वो हिल के रह जाता है, ना कि वो फैमिलीज़। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की 80% आवाम ऐसी है जो तेल आज से कुकिंग ऑयल आज से 1 साल पहले 150 रुपये का था, आज 600 रुपये लीटर है। यानी अगर उसके घर में 12 लीटर ऑयल आ रहा है महीने का खाना पकाने का, तो उसके लिए उसको 6,000 रुपये चाहिए तनख्वाह में। कौन सा राशन, कैसा राशन, कैसे घर का किराया देगा, कैसे बिजली का बिल देगा, कैसे पेट्रोल देगा? कोई आदमी इस बात को ना समझना चाह रहा है, ना सुनना चाह रहा है। हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ नहीं है। 80% लोगों के घरों में पैसा, जो उनकी माहाना आमदनी होती है, वो 15 तारीख तक ख़त्म हो जाती है। अगले 15 दिन लोगों के घरों में पैसा ही नहीं है। क्या खाएंगे, कैसे ऑफिस दफ्तर जाएंगे, कैसे अपने माशी मामलात देखेंगे, मिलना जुलना देखेंगे? इन हालात में कोई बीमारी किसी के घर में, अगर डायलिसिस का पेशेंट है जो कि 48 घंटे में 4 घंटे जिसको मशीन के ऊपर लेटना है, और ताहयात, और हर दफ़ा लेटने का प्राइवेट अस्पतालों में मशीन के ऊपर जाने का मांग रहे हैं उससे, कोई 25,000, कोई 30,000, यानी महीने का उसको कमो बेश उसको महीने का तकरीबन 3.5 लाख रुपए चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। कहाँ से लाएगा वो? कहाँ से लाएगा? सालाना उसको तकरीबन 36 लाख रुपए चाहिए। तो हमने पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सेंटर्स बनाने का ऐलान किया। पहले मरहले में कराची में 50 बनाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1.5 साल के अंदर तकरीबन 10 से 12 बना दिए हैं। मज़ीद खुलते जा रहे हैं और तमाम फ्री है सेटअप। एक एक सेंटर का महीने के अखराजात तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। इसी तरह से दस्तरखानों की बात की जाए तो यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक JDC के दस्तरखान काम कर रहे हैं। उस पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें हैं, शेफ़ हैं, तंदूर वाले हैं, स्टाफ है, लेबर है। फिर जो वहाँ आटा यूज़ हो रहा है, तेल यूज़ हो रहा है, चावल यूज़ हो रहा है, गोश्त यूज़ हो रहा है, दालें यूज़ हो रही हैं, फिर जो वहाँ गैस यूज़ हो रही है, ये करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। क्योंकि JDC के दस्तरखान में न सिर्फ खाना दिया जाता है, बल्कि हम कहते हैं जितने लोग घर में उनका पार्सल भी लेकर जाओ। क्योंकि कोई शख्स अगर खाना खा भी रहा है बैठ के, तो वो आधी रोटी खा लेगा, 1 रोटी, क्योंकि उसके दिमाग में तो उसके बच्चे घूम रहे होंगे कि मैं तो नौकरी का बोल के शाम में घर में खाना लाने का बोल के घर से निकला हूँ, और मेरे बच्चे इस उम्मीद पे घर में इंतज़ार करें मैं किस तरह आधी रोटी खा लूँ। तो जब आप उसको कहते हैं कि जाते हुए अपने बच्चों का खाना लेके जाना, तो वो आधे के बजाय 3 रोटी खाता है, क्योंकि वो भी तो 2 दिन से भूखा है। और आप यकीन करें वल्लाह, ये बातें हम जो पहले करते थे उन लोगों के लिए करते थे जो शायद चंद लोग या कुछ लोग हैं जो बेचारे परेशान हाल हैं, भूखे हैं, मुफलिस।
ابھی تو 80% عوام کا یہ حل کر دیا گیا ہے. ایسے ہی آپ خود سوچیں, کوئی اس بات کو سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ 300 روپے کا 10 کلو والا آٹا کون 1500 اور 1200 اور 1900 کا خریدے گا 10 کلو, اور مہینے میں اگر 6-8 بورے آ رہے ہیں تو اس کے 8-10 ہزار روپے آٹے کے خالی, 6,000 روپے کا 12 لیٹر کوکنگ آئل. یہ چاول جو جانور کھاتا ہے, جو جانور کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا, وہ چاول لوگوں کے گھروں میں پک رہا ہے. ٹوٹا چاول سے بھی نیچے کا چاول. کیوں؟ کیونکہ وہی 150-200 روپے کلو مل رہا ہے. تو جو عوام اس وقت جن حالات میں, آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ بڑی ایج کے لوگ بائک پہ 3 گھوم رہے ہوں؟ ہاں, ہمارے والد کی ایج کے لوگ بائک پہ 3. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آفس جانا اور آنا تو بائک کا پیٹرول پڑ رہا ہے 450-400 روپے کا. آپ 5,000 یا 6,000 روپے کا اگر گاڑی میں ڈیزل ڈلوا رہے ہیں تو 10 لیٹر 9 لیٹر 11 لیٹر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ عوام زندہ کیسے ہے, یہ کیسے پورا کر رہی ہے, یہ اپنے گردے پھیپڑے بیچ رہے ہیں, یہ بنے گا کیا ان کا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جس دن گھروں سے باہر آئے تو اس کے بعد اگر حکمرانوں نے ان کو سونے کے برتن بھی دے دیے, پھر یہ جائیں گے نہیں اندر, کیونکہ سب کا دکھ سانجھا ہے. وہ دیکھیں نا, لوگ اپنی میتیں, اپنے مرحومین کی میتیں پرائیویٹ اسپتالوں سے کلیئر کرانے کے لیے اپنی بیوی کی چوڑیاں, اپنی بیوی کی چینیں رکھوا رہے ہیں. یہ ایسے حالات پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھے, کبھی بھی نہیں تھے. ہم فلاحی کام کر رہے ہیں, ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ جو آفس کے اندر آ رہا ہے یہ ڈونر ہوگا. سوچنا ہی چھوڑ دیا. ہم کیوں بار بار سوچیں گے یہ ڈونر ہے کہ مدد لینے آئے. سب مدد لینے آ رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں تھا, کبھی بھی ایسا نہیں تھا. ایک بہت اچھی فیملی, ویل ایجوکیٹڈ فیملی, میاں بیوی اندر آئیں آپ کے آفس میں, آپ بولیں جی سر ہمارے یہ پروجیکٹس ہیں, وہ ساری باتیں سننے کے بعد بولیں نہیں ہم کچھ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ بولیں جی بتائیں. پھر اس کے بعد ان کے ہونٹ کانپنا شروع ہو جائیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہونٹ کانپ رہے ہیں, پھر ان کی آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہو. آپ کیسے سنیں گے؟ پھر وہ بتائیں گے ہم تو زندگی بھر دیتے تھے لوگوں کو, صرف یہ جو ابھی کووڈ کے بعد کے حالات ہوئے اور اس مہنگائی کے اندر آج یہ پوزیشن آ گئی, ہمارے تینوں بچوں کی سیمسٹر کی فیس نہیں گئی ہے. ہمیں اتنے بچوں کی فیس 2 لاکھ روپے دینی ہے, مکان کا رینٹ 1 سال کا چڑھ گیا ہے, یہ ان کی اپنی میری بیوی کی والدہ کا علاج ہوا تھا اس میں پیسے لگ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, گاڑی بک گئی, فلانا بک گیا. آج بیٹی کو کلاس کے اندر ٹیچر نے 2 منٹ کے لیے کھڑا کیا تھا, سارے بچے پوچھتے رہے تمہیں کیوں کھڑا کیا مس نے, حالانکہ بچوں کو پتہ ہے اس کے باپ نے فیس نہیں دی. تو بات یہ ہے یہاں اس وقت حالات ایسے ہیں, اگر بجلی کا بل انہوں نے لکھ کے بھیج دیا آپ کے گھر کا 50,000 تو آپ کو دینا ہے. 80 گز کے گھر میں رہنے والا اگر جا کے لائن میں کھڑا ہوا ہے بینک کے اور بول رہا ہے 1 لاکھ روپے میرا بل آیا ہے, گھر میں 2 پنکھے ایک لائٹ ہیں, تو کوئی حیرت میں آئے گا ہی نہیں, کوئی حیرت میں نہیں آئے گا, کیونکہ سب کے یہی بل آئے ہوئے ہیں. سب کے. آپ نے نہ صرف سوشل ورک کیا بلکہ جس طرح ابھی آپ بات کریں بڑے ووکل ہیں آپ سوشل میڈیا پر بھی, اور اتنا ووکل ہونا ہمارے ملک میں خطرناک بھی ہوتا ہے. تو پریشر آیا, اس کو کیسے جھیلا, اور کیسے ابھی تک تازہ دم ہو کے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور سب برداشت کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم جس آگ میں جلیں اس میں جو بھی جلے گا پھر اس کے بعد اس کا خوف ختم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا, بالکل ایمبولینسوں پہ فائرنگ ہوتی ہے, ہم نے دیکھا عیدی پر بھی ہوتی ہے, چھیپا پر بھی ہوئی, مختلف ٹائموں میں. ہمارے تو 1 سال میں 4 ایمبولینس ڈرائیور مار دیے 2013 میں. آپ سوچیں کہ میں اگر ایمبولینس ڈرائیور کے گھر فون کروں کہ ہیلو, وہاں سے اس کی بیٹی فون اٹھایا, بولے جی کون, میں بولوں ظفر, بولے ارے انکل میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں, وہاں سے کیا آواز آئی ہے, میں آپ کی کیا ہوں, اور میں کیا بن گیا, اب اس کو کیا خبر دینے والا ہوں فون پہ, میں اس کو کس طرح بتاؤں کہ میں تو تمہارے باپ کے مرنے کی خبر بتانے کے لیے تمہیں فون کیا ہے. پھر میں اس سے بولوں بیٹا کوئی گھر میں بڑا ہے, بولے نہیں پپا تو مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے آفس چلے گئے تھے آپ کے یہاں, اماں کام پہ گئی ہیں. اب میں اس بچی کو کیسے بتاؤں, تو میں اس کو بولتا ہوں بیٹا کوئی بھی ہو تو عباسی شہید کی مورچری بھیج دو ذرا اس کو. وہ بچی ہنستے ہوئے فون بند کر دیتی ہے, جی میں بھی بتاتی ہوں کسی کو, اس کو پتہ ہی نہیں مورچری کیا ہے. 25 منٹ بعد وہی بچی بغیر دوپٹے کے دوڑتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے, کہاں ہے میرے بابا. جب میرے پاس آگے چیخے گی کہ تم کیوں نہیں مرے, تمہارے ادارے پہ فائرنگ ہوئی, تم مرتے, تمہارے بچے یتیم ہوتے, تمہاری بیگم بیوہ ہوتی. تو میں نے ایسے 4 کیسز یہ فیس کیے. اور جو اس ملک میں دہشت گردی 2010, 11, 12, 13 میں ہوئی ہے, اس کے اندر بے شمار اپنے دوستوں کو, سول سوسائٹی کے لوگوں کو, پروفیسرز, ٹیچرز, ڈاکٹر, ایڈوکیٹ, وکیل, بزنس مین, معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. تو یہ سب خوف ہم سے ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کووڈ میں ایشیا کی, ورلڈ کی سب سے بڑی راشن ڈرائیو کی, ڈیلی 35,000 بورے راشن. مجھے یاد ہے میں یہاں پر آئی تھی, اور بلکہ اب ہر موقع پہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ یقین جانیں بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ پوری ڈرائیو جو 4 مہینے 10 دن تک چلی ہے,
پورا ایکسپو سینٹر کا کھانا 2.25 سال، سندھ میں جو اسپتال چلا رہے تھے کووڈ کا وہ پورا حنید لاکھانی صاحب کے ساتھ مل کے کووڈ کا پاکستان کا پہلا فری اسپتال جو 7 دن میں بنایا. 80% چینلز نے ایک ذرہ نہیں دکھایا. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم کیسا کیسا ہوا ہے. ہماری ان چینلز کے مالکان سے بات ہوئی، ہم نے کہا یہ کیا زیادتی ہے کہ اگر کوئی 25 راشن بانٹ رہی ہے سیٹ کی بیوی، اس کو تو دکھایا جا رہا ہے. یہاں ڈیلی 35,000 بورے راشن جا رہا ہے، 200 ٹرک راشن بٹ رہا ہے. ہم نے کہا مجبور ہیں، ہمارے اسٹاف میں کچھ اتنے انتہا پسند لوگ بھرتی ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے آگے بلیک میل ہوتے ہیں. ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دکھانا ہے اور اس کو نہیں دکھانا. ہمیں اس سے تعصب رکھتے ہیں، ہم اس سے تعصب رکھتے ہیں. وہ کوئی بھی تعصب ہو سکتا ہے، لسانی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی بھی ہو سکتا ہے. ہم وہ ظلم برداشت کر چکے ہیں کہ آپ، اور یہ صرف کووڈ کی بات نہیں ہے، ابھی سیلاب میں دیکھ لیں آپ. کیا آپ نے اپنی لائف میں نشتر پارک کو راشن سے بھرا ہوا دیکھا تھا؟ پی ایف کا پریڈ گراؤنڈ، یہ نیوی کا کارساز والا گراؤنڈ، پی آئی بی کرکٹ اسٹیڈیم رینجرز کو، مطلب 50,000 بورے راشن پاکستان ایئر فورس کے تھرو، 25,000 نیوی کے تھرو، 50,000 رینجرز کے تھرو، اور پھر 89,000 مچھردانیاں پاک آرمی کے تھرو. جب یہ سامان گراؤنڈوں میں رکھا جاتا تھا تو اسٹیڈیم، گلیاں، روڈیں بھر جاتی تھیں یہ کوانٹٹی پوری کرنے میں. دماغ کام کرنا چھوڑ دی. یہ تصویریں آپ کے سامنے لگی ہیں، دیکھیں یہ راشن ہے جو پیچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کمال کسی چینل نے دکھائی نہیں. لیکن دیکھیں آپ ان سب چیزوں کے محتاج نہیں، مجھے لگتا ہے اس سے بالاتر ہو چکے ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اس بات کا. جی، یہاں تک کہ جو کیا کیا فیس کیا، یہ فیس کیا کہ ہم آج 2023 میں انتہا پسندی کی زد میں ہیں. آج بھی آپ سوچیں، ملک میں آفت آئے اور جس وقت سب سوچ رہے ہوں کیا کرنا ہے، ایک ادارہ کھڑا ہو کے بولے کہ ڈیلی 500 ٹرک راشن نکلے گا اور پولیس کی نگرانی میں جائے گا SSCU کی، اور شروع ہو جائے ٹرک 500 نکلنا دوسرے دن سے. چھوٹی خبر ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور اگر کسی چینل پہ بھی یہ چیز نہ دکھائی جائے تو ہم تو جو چیزیں فیس کر رہے ہیں وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں آج ہم نے جب بے روزگاری کو دیکھا اپنے ملک کے اندر، پھر ہم نے اس کا حل ڈھونڈا. ہم نے کہا نوکریاں ہیں نہیں، سرکاری نوکری نہیں ہے، اقتصادی صورتحال بدحال ہے، پرائیویٹ کمپنیوں نے آدھی تنخواہیں کر دی ہیں. ذرا سا تیز آواز میں بول دو سیٹ نوکری سے نکال دیتا ہے. اس کی بیگم کو آپ نے کھڑے کو سلام نہیں کیا، اس کے بچے کو سلام نہیں کیا، سیٹ نوکری سے نکال دیتا ہے، پروموشن رک جاتی ہے. 1000 پرابلمز ہیں، اور 30-35 ہزار میں کیا گزارا ہوگا کسی کے گھر کا. تو ہم نے فوراً اس کا حل دیکھا. ہم نے دیکھا اس کا حل IT ہے. وہ کورسز جو 1.5-2 لاکھ روپے کے تھے ای کامرس کے، ہم نے اس کا اعلان کیا کہ ہم IT سٹی بنا رہے ہیں. ہم نے نورتان آباد میں IT سٹی بنایا. ہم نے اس کا فارم ڈالا. ہم نے کہا کوئی چیکنگ نہیں ہوگی فارم کی. ٹھیک، اگر تم اس کرائٹیریا پہ اتر رہے ہو بھائی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ذہنی ڈسیبل نہیں ہو، سمجھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، آ جاؤ. انگلش نہیں آتی ہوگی، ہم سکھائیں گے. زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں چھوا، ہم وہ بھی سکھا دیں گے آپ کو. آپ دادی ہو، خالہ ہو، نانی ہو، اگر آپ ہوش مند ہو آ جاؤ. 3.25 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا. ہر 2 مہینے میں 10,500 مرد عورت بچوں کو پڑھا کے نکال لیں. وہ کورس جو مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے کا تھا، اگر میں 10,500 بچوں کی کاسٹ لگاؤں تو 1.56 کروڑ روپے 2 مہینے کی فیس بنتی ہے. 1 روپیہ نہیں لے رہے. 3.25 لاکھ لوگوں کو ایڈمیشن دیا ہے. 33,000 لوگ 6 مہینے میں پڑھ کے نکل چکے ہیں. 10,500 پڑھ رہے ہیں. ابھی گورنر سندھ صاحب کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس، جو $3,000 کا کورس ہے. وہ پڑھ کے نکلنے کے بعد تو 15 لاکھ روپے کی کام ملے گا آپ کو. پھر اسی طرح سے ابھی جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی اسپتال چلے جائیے آپ علاج کرانے، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری. دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں لیب کہاں ہوتی ہے؟ اب جب وہ کہتے ہیں کرا کے آؤ تو وہ بتا بھی دیتے ہیں فلاں لیب پہ جانا، کیونکہ سب کے کمیشن، سب کے معاملات، اپنی ذاتی لیب ہے. پرائیویٹ اسپتال چلتے ہی لیب اور اس پہ فارمیسی بھی چلتے ہیں. اب آپ منع کریں یا کچھ بھی کریں، وہ لیب آپ کا ٹیسٹ کی رپورٹ آتی رہے گی اور آپ کا بل بنتا جائے گا. غریب آدمی جس کے پاس ڈاکٹر کو دکھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیب کے ٹیسٹ کے پیسے کہاں سے دے گا؟ 40,000 ایک دفعہ کا ٹیسٹ، 1.5 لاکھ کا ایک دفعہ کا ٹیسٹ، MRI 65,000 روپے کا، CT اسکین 25,000 روپے کا. تو ہم نے پاکستان میں پہلی بار TLA پلانٹ لگا دیا ہے. 8 ارب روپے کی مشینیں نمائش اورنگی پہ جگہ لے کے لگا دی ہیں، جس میں کراچی کے کسی بھی اسپتال کا مریض اپنی خون کی ٹیوب صرف لے کر آئے گا، رپورٹ اس ٹیوب کو ایکسیپٹ کرے گی، رپورٹ اس ٹیوب کی تصویر کھینچے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے. وہ ٹیسٹ جو شاید 7 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی، وہ 3 منٹ میں آپ کے موبائل پہ اور ہیڈ آفس میں جرمنی میں سسٹم پہ آ جائے گی. زبردست. مطلب میں لاسٹ ٹائم جب یہاں آئی ہوں گی تو مجھے یاد ہے کہ تب بھی سیلاب تھا. ہم آتے ہی ایسے وقتوں میں سیلاب ہے، زلزلہ ہے، کچھ ایسا بھرے ہوئے ہیں، راشن کے ٹرک جا رہے ہیں، اور تب یہ سارے پروجیکٹس نہیں تھے. ابھی ماشاءاللہ کچھ سال کے اندر ہی اتنا سب کچھ ہو گیا. میں جیسے بتا رہی تھی انٹرو میں بھی، عید ہو، شب برات ہو، کوئی دکھ ہو، خوشی ہو، آپ یہیں پر پائے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں سوچتے کہ کچھ لمحے کے لیے اپنے لیے وقت نکال لیں؟ نہیں دیکھیں، اگر تو میں یہاں پیڈ امپلائی ہوتا تو میں سسٹم سے، چاہے میری تنخواہ 1 کروڑ ہوتی، میں بیزار آ چکا ہوتا.
लेकिन आप किसी से भी बाहर निकल के बात करें, एक आदमी पीछे से कॉलर खींचेगा, एक आस्तीन खींचेगा, एक बच्चा आगे पैंट खींच रहा होगा, एक औरत पीछे ठक ठक पीठ पे उंगली मार रही हो, और ये सब मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। आदमी बोलेगा मेरी बात सुन लें, बच्चा बोलेगा अम्मी रो रही हैं ज़रा बात सुन लें, इधर जो आदमी हाथ मार रहा बोलेगा देखें मेरी एक टांग कट चुकी है शुगर में, दूसरी बचवा लें। कोई सुकून में कोई नहीं है। अगर मैं तनख्वाह पे होता मैं पागल हो जाता। लेकिन हम चूँकि पैदाइशी सोशल वर्कर हैं, हम अगर सड़क से गुजरते हैं और हम देखते हैं किसी शख्स से एक्सीडेंट हो गया, हम कुछ नहीं सोचते, हम रुकते हैं, पूछते हैं भाई तेरी ज़िंदगी कैसे बचनी है, वर्क शुरू कर देते हैं, बता सकता है तो पूछते हैं, या देखते हैं बच्चा छोटा है, जो भी है हम उसका मदद कर, हम सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर हमें नज़र आता है, हम वो लोग हैं जो बगैर उजरत के किसी जगह जाते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या मामलात हैं। आप यकीन जाने हमारा सोशल मीडिया देख लें कितना पावरफुल है, हम हमारी बात लोग मानते हैं। मैं सारा साल वीडियोज़ में बोलता हूँ, किसी भी नौजवान ने कोई काम शुरू किया है, तुम्हारा कोई नया बिजनेस है, मुझसे रब्ता करो, मैं उसको प्रमोट करूँगा, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा। हाँ, अगर तुम कोई कमर्शियल इदारा हो फिर तो मैं तुमसे चार्ज भी करूँगा, लेकिन अगर तुम यूँ तो कोई भी काम करो, तुम मुसीबत ज़्यादा आदमी हो, हम यहाँ से हर दूसरे दिन 50, 100, 150 केबिन दे रहे होते हैं लोगों को, लो जाओ फ्रेंच फ्राइज लगाओ, 35-40 हज़ार कमाओ, आगे का दूसरा काम सोचो, तीसरा काम सोचो। हम लोगों की मुसीबत देख रहे हैं। देखें अब अभी इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला था, 1600 लोग यहाँ रोज़ाना अपनी मौत मरते हैं। आप इस शहर की आबादी 1 करोड़ 10 लाख शो करें, आप इस शहर की आबादी 2 आदमी शो करते हैं कि मैं और आप ही इस शहर में, खाली तो उससे सच छुपेगा नहीं। इस शहर की आबादी 6 करोड़ है। 6 करोड़ की आबादी के शहर में 1600 लोग डेली अपनी मौत मरते हैं। इस शहर में एक ऐसे मुर्दा खाने की ज़रूरत थी जहाँ पर बॉडी बॉक्स में रखी जाए। जैसे अगर हमारा कोई बहन भाई बाहर से आ रहा है और मैयत अब अगले दिन लेने गए तो अब हमें 350 या 400 मैयतों के कफन उठा के चेहरे देख के शिनाख्त ना करना पड़े कि नहीं ये मेरे पापा नहीं है, ये नहीं है, ये तो एक्सीडेंटल बॉडी है, ये सड़ गई थी बॉडी, ये इस पर ट्रक गुजर गया था। बड़ा हौसला चाहिए। हमने 2.25 अरब रुपए लगा के 1000 मैयतों का दुनिया के सबसे बड़ी मॉर्चरी, मुर्दा खाना, गुसल खाना, फ्री बसें हीनो कंपनी से, उसके अलावा फ्री कब्रिस्तान, फ्री कोफिन बॉक्स जो मैयत यहाँ से मूव होती है किसी भी शहर, सब फ्री बना दिया। भाई कौन दे सकता है मुर्दा खाने के पैसे 10,000 रुपये? कौन कोफिन बॉक्स के 10,000 देगा? कौन मैयत नहलाने और कफन के 5,000 रुपये देगा? कौन मैयत बस के 15,000 देगा? कौन कब्र के 50,000 देगा? सब फ्री। ये इतने सारे जो काम है ये एक शख्स के अकेले के नहीं होते। इदारा है ना जेडीसी। इसमें इस इदारे में कौन कौन लोग जुड़ते जाते हैं, कौन कौन लोग साथ देते हैं, किन्होंने यहाँ तक पहुँचने में क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं रमज़ान में जेडीसी की तमाम अफ्तारी 15 रमज़ान से चांद रात तक जिम्मेदारी KFC ने ली? नहीं, मैं तो अभी सुन रही हूँ। सच। यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक हमने जितनी अफ्तारी कराई है 15 रमज़ान से चांद रात तक, पहली से 15 तक तो हमने कराई, डोनरों ने, पूरी अफ्तारी की जिम्मेदारी KFC ने ले ली। क्या बात है। ठीक है। हाँ, खुदा जब मदद करता है तो फिर क्या नेशनल और क्या मल्टी नेशनल। अगर कोविड की बात करूँ, क्या यूनिलीवर, किसकी बात करेंगी, कौन सा बैंक, ये आपके सामने लाइट बैंक ये हम देख रहे थे। बिल्कुल। मतलब इन्होंने बोला कि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ में पर छक्का $1,000 देंगे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये रही हमारी 40-45 पाकिस्तान की बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। 70 छक्के लगे थे, $70,000 का चेक आपके सामने ये लगा हुआ है $70,000 सारा। उन्होंने कहा हमने तो जेडीसी से ज़्यादा किसी को काम करता पाया नहीं, ये नहीं जेडीसी। तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, हम काम किए जा रहे हैं। हम तो बार बार बोलते हैं कि भाई अगर किसी भी डोनर के दिल दिमाग में कोई मजहबी तासुब, कोई लिसानी तासुब है, हमें पैसे मत दो, ना हमें तुम्हारा डोनेशन चाहिए, ना हम तुम्हारी लाइन लेंगे। मेरे पास एक औरत आई है, वो कह रही मेरे शौहर मर गए 4 दिन पहले, उनकी नमाज जनाजा हुई फला मस्जिद में, मेरे घर में खाने को नहीं है, सब मेहमान चले गए, 4 दिन हो गए, ये मेरे बच्चे हैं भूखे हैं, मेरे लिए काफ़ी है कि ये एक बेवा है और ये इसके बच्चे हैं और इस औरत को इद्दत में घर में होना चाहिए था, भूख की वजह से बाहर आई है। अब मैं उससे क्यों पूछूं कि तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरी ज़बान क्या है? मुझे समझ में आ गया मुसलमान इसको ज़कात दी जा सकती है, काफ़ी है इनफ। मैं कभी नहीं पूछूंगा उससे कुछ भी इसके आगे सवाल। आपको डोनेशन देना है दे, आपको नहीं देना मत दें। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, अल्लाह ही मदद कर रहा है, अल्लाह की मखलूक की तो मदद कर रहे हैं। अल्लाह उस दिन हमारी मदद तो कम से कम बंद कर देगा। जिस दिन मैं किसी मुसीबत ज़्यादा यतीम से पूछूंगा तो बेटा इधर आओ, पापा कौन सी ज़बान बोलते थे, मम्मा कौन सी ज़बान बोलती थी, पापा का मसलक तो बता के जाओ, पापा का मजहब तो बता के जाओ। बच्चा सटपटा जाएगा जब मैं पूछूंगा मसलक क्या है। बच्चा बोलेगा नहीं अंकल मुझे नहीं मालूम क्या होता है। मैं कहूँगा बेटा अगर ये नहीं बताया तो राशन ही नहीं मिलेगा। हमें उस टाइम में नहीं पड़ता, हम कहते हैं मुसीबत ज़्यादा है, मदद की जाएगी और इसी रास्ते पे चल रहे हैं और खुदा गैब से मदद किए जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं ज़फ़र भाई, और हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, मुश्किलात क्या आती हैं वो भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के वो बेटे हैं जो हर मुश्किल घड़ी में, हर आफत में सबसे पहले पहुंचते हैं। इनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादतियाँ इन्होंने बताई हैं, मैं भी दंग रह गई हूँ कि एक शख्स जो इंसानियत के नाम पे काम करता है, इंसानियत को अपना मज़हब बना रखा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि मसलक की बुनियाद होती है, लसानी बुनियादों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आपके पास कोई शख्स आता है और उसका मज़हब इस्लाम नहीं होता है, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादा तादाद में अफराद हैं, तो उसके लिए भी इतना ही हमारे यहाँ कम तादाद है, अक़लियत में ऐसे लोग हैं ना जो इस्लाम नहीं है, तो आ जाएं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है जैसे आप बाकी तमाम बहन? नहीं लाजमी बात है। देखिए हमारे पास तो CSR फंड्स हैं कंपनीज़ के, वो तो हमें कह रहे हैं क्लियर कि आप ये हमारी कंपनी का CSR फंड है, इंसानियत की मदद करें, वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होता है। मैं आपको किस इदारे का नाम बताऊँ, जिसका नाम लेंगे बता दूंगा, वो हमें डोनेशन देता है। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तकरीबन, चाहे बड़े बड़े बैंक्स हों, तो JDC के CSR पार्टनर हैं। ठीक। अभी लास्ट आदम जी इंश्योरेंस वाले, लाइफ इंश्योरेंस वाले, वो आए हुए थे वहाँ पर हमारे यहाँ एक हफ़्ते पहले। जो हमने फ्री लैब और फ्री थैलेसीमिया सेंटर बनाया है और फ्री ब्लड बैंक, वो लोग मशीनें देख के दंग रह गए। हमने पाकिस्तान की बहुत बड़ी लैब की हेड को बुलाया, वो कह रही है, अपना सर पकड़ लिया, बोले मैंने तो ये मशीन अपनी लाइफ में नहीं देखी, इतना आगे निकल गई है साइंस। तो मैटर ये कि लोग हैं साथ जुड़े हुए हैं और मुसीबत ज़्यादा होता है। बस इतना समझ लेना काफ़ी है, किसी माँ का जवान बेटा मर जाए और उसको दफनाने के पैसे चाहिए, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे इतने सारे सवालात करूं। बस जो तकाज़े हैं मुझे पता है। ये जो एक के बाद एक स्टेप आप लेते जा रहे हैं, अब ये शुरू करना है, अब ये शुरू करना है, ये कहाँ से आता है जहन में? कोई टीम बैठती है, कुछ सोचते हैं, ये लोगों के मसाइल? अभी मैं कल रात में नीचे बैठा हुआ था तो एक लड़की आई रोती हुई कि भाई मेरे घर वालों ने मुझे, मेरे शौहर ने मुझे मार के निकाल दिया है घर से, और क्या कहते हैं, कोई मेरा नहीं है, मेरी फैमिली के घर में मेरे माँ बाप ने जब मुझे रुखसत किया तो मुझे पता है उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, मैं कैसे जाऊँगी उनके पास? अब बताएं, मैं तो जानता हूँ ना कि अगर मैं उसको किसी ऐसे शख्स के शेल्टर होम में भेज दूँ कि जिसका मुझे पता है कि उसने इस बेचारी के साथ करना क्या और इसको कहाँ कहाँ ले जाके बेचना है, कहाँ कहाँ इसको प्रमोट करना है। मैंने बोला भाई ईदी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैंने फ़ौरन बोला, मैंने इनको ईदी, तो देखें कम से कम वहाँ उसकी इज़्ज़त महफूज है, उसको घर वाला माहौल मिलेगा उसको, और हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी है। और ऐसे हालात बने अगर कि उसका शौहर कल उससे माफ़ी मांगता है या उसको लेके जाता है, मैं समझता हूँ इस हवाले से भी कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क में। और बुज़ुर्गों के हवाले से कानून साजी हुई कि माँ बाप को जो घर से निकालेगा उसके लिए होगा, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। मैंने अभी बीच में वीडियोज़ डालना शुरू की, ओल्ड एज होम में जो हमारे बुजुर्ग आ रहे तो डेली एक वीडियो डाल रहा था मैं। हाँ भाई क्यों निकाल दिया आपको घर से चाचा? वो मैंने 150 रुपये मांग लिए थे बेटे से। आपको क्यों निकाल दिया? मैंने दवाई मांग ली थी। आपको क्यों निकाल दिया? घर में वो बच्चे उसके पास सोने की जगह नहीं थी। मैंने कहा सोने की जगह तो मैंने रोक दी। मैंने कहा लोग कहेंगे कौन सा माशरा है, लेकिन स्टोरियाँ हैं, जुल्म जबर ज़्यादती। अभी हमारे ऑफिस में एक बाप मरा है, ओल्ड एज होम में एक बाप मरा, तो हमने उनकी फैमिली को फ़ोन किया तो उसके बेटे ने बोला कि वो फ़ोन ही नहीं उठाया पहले तो, हालांकि उसके बेटे को पता था कहाँ से फ़ोन आ रहा है। और फिर जब हमने उसकी तदफीन नहीं की, हमने कहा नहीं मैयत होल्ड करो भाई, जब वारिस ज़िंदा है तो हम क्यों करेंगे। और फिर उनकी बहन से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूँ, दूसरी बहन आएंगी। फिर दूसरी बहन आई, मैंने कहा भाई आप तो डिफेंस में रहते हैं, इनकी तदफीन, उन्होंने कहा हाँ ठीक है डिफेंस में रहते हैं, लेकिन चूँकि इनके बेटे की जिम्मेदारी तो अब दफनाने का क्या करना है। समझ गया। मैंने कहा ये लें 50,000 रुपये दफनाने के। उन्होंने कहा अच्छा इनकी एक मोटरसाइकिल थी वो कहाँ है, जिस पे आए थे आपके पास? मैंने कहा जी है, वो आप ही को देंगे, दे दी, वो भी दे दी। तो मैटर ये है कि लोग क्या हो रहा है, किधर माशरा जा रहा है, इसी तरह से जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर हमें फैसला करना पड़ता है कि इनके लिए ओल्ड एज होम होना चाहिए। और वो ओल्ड एज होम नहीं होना चाहिए कि जिसको मैं डोनर को दिखाऊं तो उसका दिल फट जाए, मुझे 1 करोड़ रुपये डोनेशन दे दे। कि अंदर आए तो बुजुर्ग सारे नंगे पड़े हुए हैं और रो रहे हैं, दवाइयाँ ढूंढते फिर रहे हैं, चश्मे उनके टूटे हुए हैं, पंखा नहीं चल रहा है, बेड के चादर नहीं है, तो हम उनको बताएं डोनर को ये देखें ये हालत है डोनर इन बुजुर्गों की। आप ना हमारा ओल्ड एज होम किसी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं होता। बुजुर्ग अगर सिंगल रहना चाहता है सिंगल रहेगा, अगर 2 बुजुर्ग बर्दाश्त कर सकते हैं एक दूसरे को तो कर लें, साथ रह लें। और पहला ओल्ड एज होम भर चुका है, दूसरा वाला आधा भर चुका है, तीसरा बनने जा रहा है। हम तो यतीम खाना भी ऐसा बना रहे हैं कि हर 4 बच्चों पे एक कार होगी उनकी अपनी, ताकि वो जो एहसास महरूमी है जो उनको स्कूल में दूसरे बच्चे टीच करेंगे, उनको हिट करेंगे कि हाँ मम्मा पापा की गाड़ी थी वो ड्राइवर छोड़ के गया है, और हमारे लिए मसला नहीं, हम तो ज़रा सी अपील करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं। तो जो लोगों के पास गाड़ियाँ घर में इस्तेमाल में नहीं, हम बोलेंगे अपने महरूमीन की जानिब से अगर हमें डोनेट कर दोगे, हर रूम के ऊपर जिसमें 4 बच्चे हैं एक गाड़ी उस रूम की होगी, जाओ बेटा जहाँ घूमना है फिरना है। हमने साइंस को जो
سماجیات تھی اس کے اندر، جو زبردستی کا ہارر ڈالا ہوا تھا یا خوف تھا لوگوں کا، ہم نے اس کو ختم کر دیا. نہیں بہترین ہے. اور آپ کو دیکھتے ہوئے بہت سے اور ینگسٹرز اس طرف آ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کوئی آنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں، آپ یقین کریں ہم نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے. ہم اگر رمضان میں سحری کراتے تھے اور کہتے تھے کہ کل کی سحری میں شتر مرغ ہوگا، یہ 450 شتر مرغ خرید لیے ملتان سے، تو یہ ہم کیوں بولتے تھے؟ یہ ہم اس لیے بولتے تھے کہ ہم نے 2010، 11 اور 12 میں اس شہر کے اندر روزانہ 8 لوگ زبان کے نام پہ اور 4 سے 5 لوگ ڈیلی مسلک کے نام سے، یعنی 12 سے 14 لوگ مرتے ہوئے دیکھے تھے. تو یہ کیسے ختم ہوگا جب تک ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ اب بھائی وہ مندی کا تھال اگر آ رہا ہے سحری میں، اتنا بڑا تھال ہے، اس پہ آدھا بکرا رکھا ہوا ہے، 4 کین رکھے ہیں، اور میں اکیلا آیا ہوں تو میں اکیلا کھاؤں گا؟ نہیں، ایک بندہ اور بیٹھے گا، 4 لوگ بیٹھیں گے، 4 آدمیوں کا تھال ہے، اس میں بچے گا بھی بہت زیادہ. تو جب وہ 4 لوگ کھانا کھا کے واپس اٹھتے تھے تو ان چاروں کے پاس ایک دوسرے کے نمبر ہوتے تھے، محبتیں بنتی تھیں. بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے برابر والا، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک. تو ہم اس لائن پہ کام کر رہے ہیں، ہماری لائن وہ نہیں ہے. ہم تو ابھی قربانی ہوگی، ہمارے یہاں سینکڑوں جانور کٹتے ہیں، سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں گائے، سینکڑوں بکرے. 30 اونٹ دیوبندی عالم دین نہر کر رہا ہے، تو 30 بریلوی، تو 30 اہل حدیث، تو 30 اہل تشیع، باقی جو میڈیا کی شخصیات ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، سماجی شخصیات ہیں. اور جس کو جتنا گوشت چاہیے ٹنوں میں لے جائیں اور بانٹیں. ہماری وہ لائن نہیں ہے کہ جی ہم لوگوں کو دلوں کو ہم تو بہت بولڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں دیکھیں، ہم اگر پڑوسی ملک جاتے ہیں یا ہم عرب کنٹریز جاتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی دکان ہوگی سلون کی، جس کو نائی کی دکان بولتے ہیں، اور وہ بیچارہ کوئی پاکستانی وہاں پر کام کر رہا ہے اور اسی کی دکان ہے مشکل سے، لیکن اس نے اپنی دکان پہ زمین سے لے کر چھت تک کا ایک بہت بڑا جھنڈا کھڑا کیا ہوا اس ملک کا، اس ملک کے پرنسس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو جب تم یہاں سے باہر جا کے مزدوری کر رہے ہو یا اپنا کوئی کام کر رہے ہو، تم اس ملک کو بھی اون کر رہے ہو، اس ملک کے سربراہان کی تصویریں بھی لگا رہے ہو، ان کے بچوں کی بھی لگا رہے ہو، ان کے پوتوں کی بھی لگا رہے ہو. تو بھائی یہاں تمہیں پاکستانی کہنے میں کیا شرم آ رہی ہے؟ تو ہم اس لائن پہ کام کریں، ہمیں ایک پاکستانی بننا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد، جیسے ہم پاکستانی جب کسی باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہماری محبتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. ہم ہفتے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چھٹی والے دن کہ ہمیں کوئی پاکستانی مل جائے، کوئی فیملی مل جائے. ہم اس سے سوال نہیں کرتے کہ میں تو کراچی میں رہنے والا ہوں، تم کشمیر کے ہو، تم پنجاب کے ہو، تم تھر کے ہو، تم بلوچستان. ہم پاکستانی ہو جاتے ہیں، ہم کوئی چیز نہیں پوچھتے. وہاں سب مل کے عبادت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں سب ایک دوسرے کی خوشی غم میں. بھائی تم یہاں پہنچتے ہی کیسے اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر لیتے ہو؟ تو ہم ان لائنوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم بہت بڑے بڑے اداروں میں انٹرنشپ کراتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں، اور 7 ہفتے ان کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم ان کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پوری ٹریننگ کراتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آنا شروع ہو کہ ان کے گھر میں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی چوکیدار ہے جس کی تنخواہ وہ 18,000 دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کھانا بھی نہ کھائے، اپنا کھانا الگ سے لے کر آئے، گھر سے لے کر آئے، تو اس کو بتاتے ہیں کہ 18,000 روپے میں تو وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا. وہ زندہ کیسے؟ کل کو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، تو اس بیچارے کو قصوروار مت سمجھنا، تم مجبور کر رہے ہو اس کو. تو یہ ہم لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں حالات. آپ نے تو خود ان تمام چیزوں کو جھیلا ہے، انتہا پسندی بہت بڑھ گئی. اب میں اس میں مختلف چیزوں کے نام نہیں لیتی، بس انتہا پسندی تک رہتے ہیں. خاتمے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا جائے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ بہتری آ رہی ہے، یا جو ینگ جنریشن ہے، اب وہی ہماری امید ہے نا، اب وہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں؟ سب کچھ اس وقت بہتر ہوگا جب ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی، جو کہ اس وقت تو مشکل لگ رہی ہے، بلکہ ناممکن لگ رہی ہے. ہمارے گھر کے روٹی دان بولنے، ہاٹ پاٹ بولنے، جب اس کے اندر روٹی نہیں ہوگی، ایک ماں کب تک اپنے بچوں کو پتیلی میں خالی پانی ڈال کے چمچ ہلا کے بیوقوف بنائے گی؟ ایک وقت آئے گا بچہ پریشان ہو جائے گا نا. میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. مجھے ایک صاحب نے بولا کہ یار ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہم کسی کے مرنے پہ جا کر اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کے کھانا کھلائیں گے. 140 میں ہم کھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں میت کے کھانے کو کڑوی روٹی بولا جاتا ہے، اور بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے، میں تو اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جن کے بیٹا مر گیا، جن کا بھائی مر گیا، جن کا باپ مر گیا، ان کے بچوں کو سب بیٹھا کے کھلا دیں. بھائی تمہارا باپ کل دن میں مرا تھا، تم نے کچھ نہیں کھایا، آؤ سب کے ساتھ بیٹھ کے 2 چارنے والے کھا لو. غم ہلکے ہلکے ختم ہوتا ہے، لیکن پیٹ میں کچھ جائے. لیکن اگر آپ سوچیں لوگ اس انتظار میں ہوں کہ یار محلے میں فلاں آدمی جو ہے بس اس کا آخری سٹیج پہ ہے، اور اس کے بعد میرے بچے وہاں جا کے کم سے کم ایک دن قورمہ بریانی کھائیں گے اور اگلے دن سویم میں. تو یہ جدھر معاشرہ جا رہا ہے نا، حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ بھلے ابھی تو آپ 40 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، آپ 240 کروڑ کی گاڑی میں بھی اگر ہوں گے نا اور یہ لوگ روڈ پہ آ گئے
تو پھر آپ کو اپنی گاڑی کی چھت پہ پر لگوا کے اڑ کے جانا پڑے گا, یہ راستہ نہیں دیں گے. آپ کو لگتا ہے حکمرانوں کے کانوں پر جوں رینگتی ہوگی یا کچھ وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم بہتر ہو جائیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے, کہاں سوچیں گے. دیکھیں نا, سو کے اٹھتے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے آفس چلے جاتے ہوں گے, پھر اس کے بعد اپنا پکنک پارٹی جو بھی ہے, پھر اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی ہوتی ہے, چلے گئے باہر گھومنے بچوں کے ساتھ. یہ وہ عوام کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے تاریخ لکھی جائے گی جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا دنیا میں شاید کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو سکتا ہے صومالیہ وغیرہ میں بھی یہ سب ہوا, طریقہ کار یہی ہو. اللہ رحم فرمائے. ایدھی صاحب کا نام لیا تھا آپ نے, آج بھی وہ قابل بھروسہ ہیں. وہ ہمارے لیے تو وہ میں تو کہتی ہوں کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا تھا جس نے نہ جانے کیا کیا کچھ کر دی. انسپریشن رہے آپ کی. کمال ہے ایدھی صاحب, کمال ہے. اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, ہمارے گرم کپڑے گھر میں جب اگر گرمیاں آ جاتی تھیں تو وہ دیے جاتے تھے کسی کو, تو ایدھی فاؤنڈیشن. کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہے, صدقہ نکالنا ہے, بکرا دینا ہے, ایدھی فاؤنڈیشن. کسی کا انتقال ہو گیا, میت رکھنی ہے, ایدھی فاؤنڈیشن. آج بھی اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے, کسی کا باپ پاگل ہو جائے, بہت اچھا نام ہو, بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو, کہاں رکھیں گے آپ اس کو؟ گھر میں. وہ اپنا ہاتھ کرنٹ میں ڈال رہا ہے, بچی کو اٹھا کے 1 مہینے کی چھت سے پھینک رہا ہے, ایدھی اس کو علاج کر کے آپ کو فری میں واپس کریں گے. ہم نے نہیں دیکھا آج تک ایدھی نے کسی پیدا ہوئے بچے کو کسی چینل کے مارننگ شو میں لا کے بولا ہاں بھائی جو زیادہ روئے گا یہ بچہ اس کا لائیں جی 1,30,00,000 سیکورٹی ڈپازٹ لیں, بچہ لے جائیں. یہ کل رات میں لڑکی آئی تھی بھاگی ہوئی, اس کی شادی ہم نے اس سے کرا دی ہے, آؤ بیٹا ادھر آؤ تھوڑا میں رو لوں, ان کو جائز دیا. یہ سب ہم نے دیکھا ہی نہیں اپنی لائف میں آج تک, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی رات میں تمہارے پاس کوئی مصیبت زدہ لڑکی آئی ہے, ہو سکتا ہے اس کے گھر کے تم نے اس کو ٹی وی پہ بیٹھا کے اپنی معاملات کے چکر میں اس کا گیم لگا دیا. ایک دن اس کا مایوں ڈمی, ایک دن اس کی مہندی, ایک دن رت جگہ, ایک دن ڈھولکی. اور اب وہ فیملی جس کی دیکھیں نا, ہم پاکستان میں یہ معاملات ہیں کہ اگر چلیں آپ ایک کلاس فیملی کی بات کرتے ہیں, اگر بیٹی کسی بھی مجبوری میں گھر سے باہر نکل گئی ہے اور یہ بات کھل گئی تو فیملی ایکسیپٹ کرے گی اس بچی کو؟ آپ غریب کی بیٹی کو بیٹھا کے اور اتنا سب کچھ اور یہ اور وہ, اور پھر اپنے ذاتی اکاؤنٹ چلائیے, اور کیا نظام ہے؟ ہم نے ایدھی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. ایدھی میں جو گیا اس کو امان ملی, اس کو زندگی ملی, اس کو بچہ ہے تو پڑھایا لکھایا, چلنا سکھایا, کاروبار کرایا, شادی کرائی, اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا. ہم نے نہیں دیکھا ان بچوں کو بکتے ہوئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, وہ تو جنت کی پتہ نہیں کن وادیوں میں ہوں گے. ایدھی صاحب آپ نے یہ کہا تھا شروع میں, پھر بہت سی باتیں ہو گئی, وہ میرا سوال وہیں رہ گیا کہ پیدائشی طور پر میں سوشل ورکر ہوں. یاد ہے کہ پہلا سوشل ورک کب کیا تھا اور نہیں کیا؟ مجھے دیکھیں آپ کو کیسے یاد رہے گا. آپ اگر اپنا نرسری کلاس میں اپنا لنچ کسی دوست کو دے رہے ہیں, یا آپ اپنی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں, اس سے اپنی پینسل اس کو دے رہے ہیں, اس کے پاس پینسل نہیں ہے, اس کے بدلے کی کلاس میں ٹیچر سے مار کھا رہے ہیں, یہ سب چیزیں عام سی بات ہوتی ہیں ایک سوشل ورکر کے لیے. وہ دوسروں کا دکھ خود لے لیتا ہے, وہ دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے. لیکن نا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ, آپ ایک شادی میں جائیں گی تو آپ کی ترجیحات, اگر مکس گیدرنگ نہیں ہے, الگ پارٹیشن ہے, تو آپ کی ترجیحات ہوگی دلہن نے کیا پہنا ہے, وہ جو کپڑے پہنی ہیں وہ ان ہیں, آؤٹ ہیں, پرانے ہیں, نئے ہیں, کس برانڈ کے ہیں, کس بوتیک کے ہیں, کون اس کا ڈیزائنر ہے, پاؤں میں اس کی چپل کون سی ہے, اس نے میک اپ کہاں سے کرایا ہے, بال کہاں سے بنوائے ہیں, اسٹائل کیا ہے, کلر کیا ہے, تھیم کیا چل رہی ہے, آؤٹ ہے, ان ہے, دلہن کی بہنوں نے کیا پہنا ہے, ساس نے کیا پہنا ہے, اس کی ماں نے کیا پہنا ہے, اور کھانا کھل جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر آپ مرد ہیں اور آپ گئے تو اب آپ دولہا کو دیکھیں گے, دولہا کے آئے ہوئے مہمانوں کو آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کون سیلیبریٹی آئی ہے, کون پیسے والا آیا, کون سرمایہ دار ہے, کیا پہنا ہے, کن لوگوں کے ساتھ, یہی سب ہے نا. اور کتنی ڈشیں کھانے میں, ٹیسٹ ویسٹ کہاں ہے, یہ سب باتیں تو گئیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو بیچارے جس کی ہائٹ نہیں ہے, چھوٹے سے قد کا آدمی, اس کو گیٹ پہ کھڑا کیا ہال والوں نے, وہ سب کے لیے دروازہ کھول رہا ہے, بوڑھا آدمی سلام کر رہا ہے سب کو. ہم دیکھ رہے ہیں اس بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوئے. ہم ان ویٹروں کو دیکھ رہے ہیں جن کے جوتوں میں سوراخ ہیں, وہ بیچارے چھوٹی شرٹ پہنے, بار بار ان کر رہے ہیں, ٹائی سیٹ کر رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے تھال لا رہے ہیں, آپ کو سلوٹ مار رہے ہیں, صرف کس لیے؟ تنخواہ پہ نہیں ہوتا یہ کہ جاتے ہوئے آپ ان کو ٹپ دے دیں 500 روپے. پھر وہ سارے جب شادی ختم ہوتی ہے, جس کے گھر کی شادی ہے, وہاں 15 لوگ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ فیملی ان کو آتی ہے 1000 دیتی ہے, پھر وہ قسمیں دیتے ہیں کہ سر 100 روپے آ رہے ہیں سب کچھ سے. تو بہت سوچنے کے بعد وہ 500 اور دے دیتے ہیں. پھر وہ بیچارے کھانا جمع کرتے ہیں کہ یہ کھانا اچھا ہم لے جاتے ہیں, جو بچا ہوا ہے پلیٹوں کا, اس کو ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, یوں کریں گے. ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ بہت کم عمری سے نظر آ رہا ہے آپ کو. جو سوشل ورکر ہے, جو پیدائشی رضاکار ہے, اس کو سب کچھ ہمیشہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو خاندان کے بزرگوں کو کہ بھائی ہاں بھائی اور کیا کیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے, غریب رشتہ دار نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیوں کس بنیاد پہ سگے رشتہ داروں کو نہیں بلایا جا رہا تقریبات میں, اگر آ رہے ہیں ان کو پیچھے کیوں نہ, اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے. گھر میں آپ کے علاوہ بھی کوئی اس مزاج کا ہے یا صرف آپ؟ مزاج ہمارے گھر میں سب کا بہت اچھا ہے اور بہت چینج ہے, سب رحم دل ہیں.
لیکن ہر ایک کا الگ الگ دیکھیں نا, ہر اس کام میں بھی بہت رسک ہے, اس میں محنت بھی بہت ہے, آپ کی اپنی زندگی تو ختم ہے. آپ کے سامنے کہ الیکٹرک جب ہر بارش میں لوگوں کو کرنٹ لگا کے مار رہی تھی, ہر بارش میں 80 لوگوں کو, میرا سگا کوئی نہیں مرا تھا, لیکن میں دیکھ کے مر گیا نا کہ لیفٹنٹ ڈیفینس کے 3 لڑکے وہ کرنٹ پول کے ساتھ چپکے پڑے, ہر 1 منٹ بعد وہ کانپتے ہوئے اٹھ کے بیٹھتے تھے, بولتے تھے بچاؤ, پھر گر جاتے تھے, پھر بیچ والا اٹھ کے بیٹھتا تھا, پھر تیسرا والا نیچے آواز مارتا ہے, 1.5 گھنٹے تڑپتے تھے, کوئی بچانے والا نہیں تھا, ان دی اینڈ مر گئے تینوں, اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک اوپر ایک بیچ والے میں, ایک نیچے والے فلور میں, تینوں گھروں میں لاشیں گئیں ایک ساتھ, تینوں کا ایک ساتھ جنازہ ہوا, تینوں کا ایک ساتھ سویا ہوا. ایسے کیسے دفنا دو گے؟ پرچہ کٹوایا میں نے پرچہ, میں لڑ گیا سسٹم سے, 26-27 قتل کی FIR کٹوائیں کہ الیکٹرک کے خلاف, انہوں نے مجھ پہ کیسز کر دیے, لیکن میں نے 6.5 لاکھ پولو پہ ارتھنگ کرائی. اب نہیں مرتے بارش میں 80 لوگ اس شہر کے, 98 ارب روپے لگ گئے ان کے. تو اگر میں ڈرتا یا اگر میں سوچتا کہ یہ تو 5,000 میں بندہ مر جاتا ہے شہر میں, تو پھر آج ہر بارش میں 80 لوگ مر رہے ہوتے. ماں انتظار کر رہی ہوتی, بیٹا بارش ہو گئی, یا بیوی بولتی آ جائیں آج ہاف ڈے لے کے آ جائیں, شادی کے بعد پہلی بارش ہے, گھر آ جائیں, کہیں گھومتے ہیں, کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں. اس کو تھوڑی معلوم کہ ابھی ساری محلے کی عورتیں آئیں گی, اس کی چوڑیاں توڑوائیں گی کہ چل بھائی تو بیوہ ہو گئی. ساس چیختی ہوئی بولے گی یہی تھی منوس, میرے بیٹے کو کھا گئی, 3 مہینے کی شادی تھی. اب تو ہم نے ان مصیبتوں کے لیے اسٹیپ لیے ہیں, بولڈ اسٹیپ لیے ہیں. یہ رمضان آپ کے سامنے گزرا ہے, ایک مذاق بن گیا تھا ہر سال, رمضان کا چاند ہوگا 150 والا کیلا 600, کیسے نہیں لوگے, 40 روپے والا تربوز 500 روپے کلو. پہلی رمضان کو میں نے ویڈیو بنائی کہ میں اور میری فیملی بائک آؤٹ کر رہے ہیں پھل کا, اس ظلم کے خلاف. یہ ہے سرکاری ریٹ 110 روپے درجن, تو کیسے 600 دے رہا ہے؟ اور یہ تم نے ہی لکھا ہے نا بل, پہلے میں نے پرچیزنگ کروائی اپنے بندے سے, 2600 روپے کا ایک پیالہ فروٹ چاٹ کا سامان. خدایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اور میری فیملی بائک آؤٹ کر. ایسا بائک آؤٹ کیا, کراچی نے ایسا ساتھ دیا, پورے پاکستان نے ایسا ساتھ دیا کہ جب میں نے 7 رمضان کو بائک آؤٹ ختم کیا تو وہی کیلا جو 600 روپے درجن تھا 100 روپے درجن مل رہا تھا. بہترین. وہی خربوزہ جو 600 روپے کلو تھا 40 روپے کلو آواز دے کے دے رہے تھے, ہاتھ پاؤں جوڑ کے لے جاؤ بھائی, پیچھے بڑا مال خراب ہو رہا ہے. تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. جس قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں, وہ کافی پریشان کن بھی ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس اسپیشل ایپیسوڈ میں گفتگو کا سلسلہ جہاں روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. بڑی ایسی چیزیں جو مجھے نہیں معلوم تھی آج سے پہلے, وہ بھی آج پتہ چل رہی ہیں. تو یہ آپ نے جو بتایا کہ بہت دھمکیاں آتی تھی, بڑا پریشر آیا, پھر خبریں بھی نہیں چلائی جاتی, بہت کچھ ہوا. اس سارے وقت میں اب کہیں آپ کی والدہ یا والد, گھر والے کبھی ڈر گئے اتنا زیادہ؟ آپ تو ڈرتے نہیں ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, کیا ہوگا اگر کل کو کچھ نقصان ہوا تو؟ دیکھیں سب کو سب کچھ پتہ ہے. یہاں جس حساب سے شہر کے اندر قتل عام ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ جن کا کسی سے نہ لینا تھا نہ دینا تھا, وہ صبح آفس نکلے اور واپس ان کے گھر. تو وہ سب کو پتہ ہے. اور میں جو کام کر رہا ہوں, اور آپ یہ بتا دیجئے کون ایسا آدمی ہے کہ جو یہ لکھوا کے آیا کہ زندگی بھر زندہ, قیامت تک زندہ رہے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو بات یہ کہ صحیح ہے, جتنا ٹائم سب کا لکھا ہوا اس سے نہ کوئی زیادہ جی سکتا ہے نہ کوئی اس سے پہلے کوئی مرے گا. تو ہم تو ایک مخصوص محدود طرح کے لوگ ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اور جو جس حد تک بھی کسی کی مدد کی جا سکتی ہو ہم لوگوں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے. آپ یقین کریں کہ کیس اگر شادی کا آتا ہے نا, یہاں ابھی اگر میں 1 گھنٹے کی اپلیکیشنیں آپ کو دکھاؤں شادی کی, تو 100 سے زیادہ ہوں. جس فیملی کے ساتھ آپ بیٹھیں گی وہ آرام سے بیٹھے گی فیملی, اور منہ پیٹ پیٹ کے روئے گی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ 300 لوگوں کا کھانا 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سڑا ہوا بینکویٹ جو ہے 2 لاکھ روپے کا. ہمیں نہیں معلوم تھا بیٹی کا صرف ایک سیٹ سستا والا لینے جائیں گے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا سستا والا. لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا یہ اسٹیل کا فرنیچر, لوہے کا بیڈ اور لوہے کی الماری, لوہے کی ڈریسنگ ٹیبل, یہ سامان اگر سب سے گھٹیا کوالٹی کا لے رہے ہیں تو یہ 1,10,000 کا آئے گا. تو یہ میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں تو نہیں لا سکتا 13 لاکھ روپے. فریج میں دے نہیں سکتا, اسپلٹ میں دے نہیں سکتا. یہ سستے والے برتن لیے ہیں, 1,600 روپے کا ڈنر سیٹ لیا. 1,600 میں کون سا ڈنر سیٹ آتا ہے؟ لے لیا بھائی جیسا تیسا پلاسٹک میں. کر کے دکھائیں رخصت. جن کے گھروں میں تنخواہیں 30,000 35,000 50,000 1 لاکھ ہے, بیٹی رخصت کر کے دکھائیں. لوگ سر پیٹ رہے ہیں. بیٹی پر سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ماں باپ رشتہ کیوں منع کر رہے ہیں. سامنے لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہمیں رخصتی چاہیے 1 سال میں. فیملی کہتی ہے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, رشتہ دار ملتے نہیں ہیں, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. صبح شوہر آفس جاتا ہے 5 بجے آتا ہے, 6 بجے دوسری نوکری بھی آتا ہے, رات 12 بجے آتا ہے, تو ہم زیرو پہ کھڑے ہیں. بیٹی کو بولتے نہیں ہیں تمہارے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں تھے, ہمارے معیار کے نہیں تھے. بیٹی کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ وقت آتا ہے بیٹی کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے
ایک آدھ پھر ایسا رشتہ آ جاتا ہے کہ جی بیوی کا انتقال ہو گیا, 2 بچے ہیں, سادگی سے شادی کریں گے, بڑی قیامت ہے, بڑی قیامت ہے. اب اتنے سالوں میں آپ نے اتنے مسائل دیکھے, میں تو جو آپ سے سن رہی ہوں, جو ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو ایڈریس کیا جائے تو شاید حالات میں بہتری آ جائے. آپ کو سمجھ آئی؟ میں ایک سوشل ورکر ہوں, ہم NGO ہیں, ہمارا کام ہے کہ حکومت یا ریاست کی جو کوئی کمی بیشی رہ جائے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. ابھی حصہ وصے والی تو کہانی نہیں ہے نا, اب تو سارا بوجھ تو جدھر بھی آپ دیکھیں گے صرف مصیبت ہے, پریشانیاں ہیں. لوگ اپنے بجلی کے بل لے کے ایسے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ 90,000 بل دے دو, میں مر جاؤں گا اس ڈپریشن میں, یہ اگلے مہینے پھر لگا کے بھیج دیں گے, میں اگلا بل دیکھنے سے پہلے خودکشی کر لوں گا, مجھے بچاؤ. آپ بتائیں میں کیا بولوں اس کو؟ اور آپ لیول جانتی ہیں ان معاملات, لوگوں کے ساتھ جو مصیبتیں آئی ہیں نئی مصیبتیں بالکل نہیں ہے. آپ سوچیں, آپ کو جو پانی پینا پڑ رہا ہے گھر میں, جو کہ ایک کین آپ کو سستے سے سستا 100 روپے کا پڑ رہا ہے, اور مہینے میں اگر آپ سمجھ لیں کہ 60 کین لگ رہے ہیں تو 6,000 روپے آپ کے تو پانی میں لگ رہے ہیں. نہیں تو پھر پیجیے وہ گٹر والا پانی جو لائنیں ڈلی تھیں 200 سال پہلے, وہ پیشاب پخانہ اس میں مکس ہو کے آ رہا ہے, آپ وہ گلاس میں پانی نکالیں کراچی کسی بھی علاقے میں, اس پہ کاغذ رکھ دیں, صبح ہٹائیں, ہلکی سی لیئر ہوگی چکنائی کی. ڈیلی پانی کا ٹیسٹ چینج آتا ہے نلوں میں, کون پیے گا؟ کیوں لوگ ہیپیٹائٹس کے مریض بن رہے ہیں؟ کیوں پاکستان میں 2.25 کروڑ گردے کے مریض ہیں؟ آپ پانی گٹر والا پلا رہے ہو, پانی خرید کے پینا پڑ رہا ہے ان غریبوں کو. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, حکمران ہیں, میں چاہ رہی تھی کہ سیاسی گفتگو کو ہم اوائڈ کریں لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ انہی کا کیا دھرا ہے. ان کو نہیں معلوم, یہ بیچارے معصوم ہیں, ان کا کیا تعلق ہے, ان کو نہیں معلوم. ان کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ دیکھیں 7 کروڑ یا 8 کروڑ والی گاڑی 16 کروڑ کی ہو گئی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے. ان کی بیگم کی ممبرشپ کراچی جم خانہ کی بڑی مشکل سے ہو پا رہی ہوگی, ان کو اس کی فکر ہوگی کہ بھئی اب ہمارا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے, 60-70 لاکھ کی ممبرشپ لینی ہے جم خانہ کی. بچے بول رہے ہوں گے پاپا فلاں جم کی بھی ممبرشپ لے لیں, شام کے لیے یہاں کی عوام کا نہیں پوچھیں. آپ سوچیں اس فیملی کا سوچیں جس کا شوہر مرتا ہے اور اس کی بیوہ اپنا زیور بکواتی ہے, بچوں سے بولتی ہے چھوڑو پرسا ورسا, جاؤ اس کو بیچو. ابھی تمہارے باپ کو دفنانے کے لیے 50,000 کی قبر لینی ہے, 15,000 کی میت بس لینی ہے, غسل کفن کے پیسے دینے ہیں. جب محلے والے دفنا کے آئیں گے 3 دیگ ان کو بریانی کھلانی ہے, 2 دن بعد آئیں گے سویم میں 10 دیگ بریانی کھلانی ہے. تو بیٹا یہ میری 2 چوڑیاں بچی تھیں بیچ کے آ جاؤ, تمہاری بہن کی شادی کے بعد میں دیکھیں گے. اور وہ بچے باپ کو دفنا کے آنے کے بعد جب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو فوراً اماں بولتی ہے کہ بیٹا جاؤ وہ جگہ صاف کرو, وہ سب ہڈی وڈی سائڈ پہ کرو, محلے والے گاڑی پارک کریں گے. تو وہ بچے جن کا باپ مر گیا وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, اور جب واپس گھر آتے ہیں تو جو آخری 2 کڑے ہوتے ہیں وہ بک چکے ہوئے ہیں اور اس کا پیسہ بھی خرچ ہو چکا ہے. تو حالات تو بہت عجیب طرف جا رہے ہیں, اور یہ تو بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے. نہیں پتا ہوگا یہ سب, دیکھیں حکمرانوں کو پتا ہوتا. میں نے ابھی ایک صاحب کا دیکھا, ایک بڑے حکمران تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کی فیملی جب آئی میت آنے سے پہلے تو اسی فیملی نے بولا کہ یہ کس نے لگوائی یہ کنوپی اور یہ سب چیزیں. ہمارے یہاں AC والی کنوپی لگتی ہے میت میں, یہ کون سے اس کے ویٹرز آئے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ویٹرز نہیں ہوتے میت میں. فلاں کو آرڈر کریں, کھانا فلاں کو آرڈر ہوگا, کیمرہ مینز ادھر کھڑے ہوں گے, اس سے آگے نہیں آئیں گے, ہمارا فیملی ایریا. مطلب میں نے کہا دیکھیں ایک طرف وہ زندگی لائف اسٹائل ہے, ایک طرف عوام ہے کہ میری ماں کی میت دے دو, تم نے سارا پیسہ تو ڈائلیسس اور وینٹ پہ لے لیا, میرے پاس نہیں ہے 5 لاکھ روپے. تو اسپتال والے کہتے ہیں جب کبھی ہو تو آگے میت لے جانا, رکھ دو ان کی میت کولڈ اسٹوریج میں. اب وہ رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہے کہ لاؤ بھائی پیسے دے دو, میت نکلوانی, امی کے, تمہاری بھی تو خالہ تھیں, تمہاری بھی تو پھپھی تھیں, تمہاری بھی تو نانی تھیں, تمہاری بھی تو دادی تھیں. تو سب کچھ کرنے کے بعد ہی 85,000 جمع ہو گئے, ابھی بھی 4,15,000 کم ہے. ان مصیبتوں کو کوئی جھیل کے دیکھ لے کہ ماں اور باپ کی میت کلیئر کرانے کے لیے اتنی ذلت ہے. خاندان جمع ہے گھر پہ, کوئی اس کا بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی پوتا ہے, کوئی نواسا ہے, سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گی ان کی میت. پھر اس کے بعد دوسرا امتحان, میت بس, غسل, کفن, قبر, پھر وہ دفنا گیا ان کے کھانے. تو یہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو, کوئی پیسہ, کوئی حال نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بہت مشکل. ایک چیز جو حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے یا عوام کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کو پڑھایا جائے. اب بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہے, غریب طبقہ بچوں کو کام پہ لگا دیتا ہے. عوام کے پاس, بیچارے کے پاس, حکومت کے پاس ہیں. ہاں حکومت تو کر نہیں رہی ہے, عوام بیچاری کہاں سے اتنا پیسہ لائے جس کے 10 بچے ہیں ان کو کام پہ لگا. جس کے 2 بچے ہیں وہ بھی اپنے بچے کو کیا اس اسکول میں پڑھوا سکتا ہے جہاں پر کسی منسٹر کا بچہ پڑھتا ہے؟ وہ تو بھول جائے, ناممکن ہے وہ. ٹھیک ہے نا, 75,000 یا 85,000 روپے فیس, پھر اس کے معاملہ ڈیلی کا لنچ, اور لیکن ہم نے اس لیول کا اسکول بنا دیا
ہم نے گورنمنٹ کے 2 اسکول لیے, چودھری رحمت علی اور ابراہیم علی بھائی دونوں ملے ہوئے تھے, اور ہم نے اس میں ہاؤس آف ایجوکیشن کے نام سے ایک اسکول قائم کر دیا. اس کے فارم کل یا پرسوں میں آ جائیں گے, جہاں پر بچہ جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے ٹیچرز کی سیلری اور ایڈمنسٹریشن, پرنسپل اور سارا نظام اور سب چیزیں, صرف وہ کاسٹ آ رہی ہے ہماری تقریباً پر بچہ 16,000 روپے. ویسے ہی کلاس روم بنائے جیسے منسٹرز کے بچوں کے پڑھنے والا کلاس روم ہوتا ہے, وہی ٹائلز لگائے, وہی ماربل لگایا, وہی اسپلٹ لگایا, وہی اے سی لگایا. انہی اسکولوں کے ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا ہے کہ جی آ جائیے, کتنے لاکھ تنخواہ لے رہے تو لے لیں, کریں اس غریب کے بچے پہ محنت. پری مونٹیسری کا ایڈمیشن دے رہے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج سے 10 سال بعد 500 بچہ پر ایئر ایک اسکول ہمارا نکال رہا ہوگا. وہ بچہ ہوگا جو منسٹر کے بچے کی طرح انگلش بول رہا ہوگا, منسٹر اور وزیر کے بچوں والا کانفیڈنس ہوگا, اس کو بھی وہی لیونگ اسٹینڈرڈ ہوگا, اس کو بھی ہر فیشن کا ویسے ہی پتہ ہوگا, ہر چیز اس نے بچپن میں ویسے ہی استعمال کی ہوگی, کیا آئی پیڈ, کیا لیپ ٹاپ, کیا آئی فون, سب جو ایک امیر آدمی استعمال کرتا ہے, ان تمام چیزوں میں کام کر لیا ہے. کل پرسوں میں ویڈیو ڈال چکا ہوں اپنے پیج کے اوپر. اسکول ریڈی ہے تقریباً, سوئمنگ پول آخری اسٹیج پہ ہے, جمنازیم آخری اسٹیج پہ ہے, وہ بھی ریڈی جائے گا, لیکن ہم ایڈمیشن ابھی کھول رہے ہیں, 1 اگست سے کلاسیں اسٹارٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان تمام شعبوں پہ بھی بھرپور کام. اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا؟ پورے دیکھیں ڈونر سپورٹ کرتے رہیں گے تو پورے پاکستان میں پھیلے گا انشاءاللہ. یہاں سے آزاد کشمیر تک تو ہم کھانے کھلا رہے ہیں. ہمارے ریسٹورینٹ کوٹلی آزاد کشمیر, مٹھی تھر سول اسپتال, فیروز پور روڈ لاہور, پمس اسپتال اسلام آباد, پشاور, کہاں نہیں ہے, ہم تو ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ تعلیم میں بھی بہت کامیابی ہو, کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. آج جو گفتگو آپ تمام خواتین و حضرات, بچوں, بزرگوں نے سنی, وہ یقینی طور پر سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے. اور ایک پہلو جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ جن کے کرنے کے یہ کام ہیں وہ صرف توجہ نہیں دے رہے, لیکن ہم اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ظفر بھائی اور ان جیسے اور کچھ لوگ ہیں جو عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ موجود ہیں. ہماری بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, تاکہ اسی طرح سے یہ عوام کی بھلائی کے لیے, خدمت خلق کے لیے کام کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ ان کا بھی, آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.